अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं निज़ाम शमसी सोलार सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर जो सोलार सिस्टम लेसन है वो 5th क्लास से यहाँ पर लिंक्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक मरतबा देख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सूरज ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण सोलर इक्लिप्स। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, सूरज ग्रहण किस वजह से होता है, चांद ग्रहण किस वजह से होता है। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है और ऐसा हिलाली दिन, ठीक है, और ऐसा हिलाली दिन ही होता है जब ये क्या है हमारा सूरज है और ये है ज़मीन। तो ज़मीन के अतराफ में चांद गर्दिश करता रहता है, इसीलिए जब ये सूरज के सामने इस तरह से आ जाता है तो इसका साया किस पर पड़ता है, ज़मीन पर पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो रोशनी आती है वो किसकी वजह से आती है, सूरज की वजह से आती है। अगर ज़मीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूरज ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। सूरज ग्रहण के 3-4 अक़साम हैं। एक है मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुकम्मल सूरज ग्रहण किस वक्त होता है, ये इस वक्त होता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल होता है। चाँद किसके दरमियान, सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल हो जाता है। और जुज़वी सूरज ग्रहण किस वक्त होता है, इस वक्त देखा जा सकता है जब चाँद के बैरूनी जुज़वी हिस्से का साया ज़मीन पर पड़ता है। जुज़वी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा, जब थोड़े से हिस्से का ज़मीन का, समझिए इस तरह से ज़मीन की तरफ गर्दिश करते हुए चाँद इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जब ज़मीन पे थोड़ा सा साया पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, जुज़वी सूरज ग्रहण। और सालाना सूरज ग्रहण किसे कहेंगे, ये इस वक्त वाक़ होता है जब चाँद सूरज के सामने हायल होकर सूरज से छोटा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जो चाँद है मुकम्मल तौर पे सामने आने की वजह से, क्योंकि चाँद छोटा है सूरज बड़ा है, यहाँ पर सूरज बड़ा दिखाई देता है और उसके सामने छोटा सा चाँद दिखाई देता है। यहाँ पे एक किस्म का छल्ला नुमा बन जाता है। ठीक है, ये सूरज है, इसके सामने चाँद आने की वजह से इतनी रोशनी हमको दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर साइड्स की रोशनी दिखाई दे रही, रिंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सालाना सूरज ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है मखलूत सूरज ग्रहण। मखलूत सूरज ग्रहण किसको बोलेंगे, ये शाज़ो नादर वाक़या होने वाला फ़लकियाती नज़ारा है जो दायरवी गहन से मुकम्मल गहन का रुख करता है। पहले क्या करता है, दायरवी गहन से, उसके बाद आहिस्ता 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 पूरा मुकम्मल गहन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल गहन बन जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण किस वजह से होता है, चांद पर ज़मीन का साया पड़ने की वजह से चांद ग्रहण वाक़ होता है। चांद ग्रहण बद्र कामिल के दिन ही वाक़ होता है। ठीक है, चांद ग्रहण के अक़साम कितने हैं, यहाँ पर 3 अक़साम दिए गए हैं, मुकम्मल चांद ग्रहण, जुज़वी चांद ग्रहण और नीम जुज़वी चांद ग्रहण। और क्या है, ज़मीन का साया चांद की दिखाई देने वाली पूरी सतह पर पड़ने से मुकम्मल चांद ग्रहण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी किस पर पड़ती है, चांद पर पड़ती है, तभी चांद रोशन होता है। ठीक है, चांद की कोई खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से रोशन दिखाई देता है। और ये क्या है, ज़मीन के अतराफ में चांद गर्दिश करता रहता है। तो यहाँ पर जब भी रोशनी इस तरह से चांद पर पड़ती है, ठीक है, ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है, तो ये कौन सा हो गया, सूरज ग्रहण हो गया। अगर यहाँ पर सूरज के अतराफ में जब ज़मीन गर्दिश करती है और चांद ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता हुआ इस तरह से ज़मीन के पीछे आ जाता है, ठीक है, पीछे आता है, जब सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि ज़मीन का साया किस पर पड़ रहा है, चांद पर पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, चांद ग्रहण कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मुकम्मल चांद ग्रहण। अगर यहाँ पर पूरी तरह से इसके पीछे आ गया चांद, तो ये क्या हो गया, मुकम्मल चांद ग्रहण हो गया। ठीक है, जुज़वी चांद ग्रहण इस वक्त होता है जबकि चांद की दिखाई देने वाली सतह ज़मीन के इस पर पड़ने वाले साए से ढक जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जुज़वी चांद ग्रहण इस वक्त ही होता है जबकि चांद की दिखाई देने वाली सतह ज़मीन के इस पर पड़ने वाले साए से ढक जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर जुज़वी तौर पर यहाँ पर ज़मीन का साया पड़ रहा है तो वो होगा जुज़वी चांद ग्रहण, मुकम्मल उसके ऊपर
روشنی پڑنے نہیں دے رہی زمین تو وہ ہو گیا مکمل چاند گہن۔ اور نیم جزوی چاند گہن کس کو کہیں گے؟ ایسا گہن اس وقت واقع ہوتا ہے جب چاند زمین کی سائے کے بیرونی علاقے میں جزوی طور پر گزرتا ہے۔ یہاں سے جزوی طور پر جب گزرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ نیم جزوی چاند گہن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ستاروں کا جھرمٹ۔ ستاروں کا جھرمٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر ستارے کسی شیپ میں اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ستاروں کا جھرمٹ کہتے ہیں۔ ستاروں کے جھرمٹ میں ایک تارا ہوتا ہے، اس کو ہم قطب تارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بیچ والا تارا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ایک تارا کیا ہوتا ہے؟ بیچ والا تارا قطب تارا کہلاتا ہے۔ اس میں قطب تارا کیا ہوتا ہے؟ حرکت نہیں کرتا، بلکہ اس کے سارے ستارے حرکت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قطب تارا کس طرح سے رہتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک چھتری جیسا شیپ ہے، ہم چھتری کو گھماتے ہیں تو سارے کے سارے حرکت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ والا ہے یہ حرکت نہیں کرتا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ قطب تارے کی مثال ہے۔ قطب تارا کسی ایک ہی مقام پر ساکن کیوں نظر آتا ہے؟ قطب تارا ہمیں ساکن نظر آتا ہے، کون سا؟ قطب تارا، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہماری ریاست تلنگانہ سے نظر آنے والے ستاروں کے جھرمٹ۔ ستاروں کے جھرمٹ ہمارے پاس نظر آنے والے کون کون سے ہیں؟ یہ 4 ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیو، آرین، شرمستہ اور سپتا رشی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ستاروں کے جھرمٹ ہے 4۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہکشاں۔ ہماری کائنات میں بعض کہکشاں، ٹھیک ہے، ہماری کائنات میں بہت سارے کہکشاں موجود ہیں، جس میں سے کہکشاں کسے کہیں گے ہم؟ گیلیکسی، ٹھیک ہے۔ جس میں سے ہم جس کہکشاں سے بلونگ کرتے ہیں وہ کون سی کہکشاں ہے؟ دودھیا کہکشاں یا پھر ملکی ویو کہکشاں ہے، ٹھیک ہے۔ دودھیا کہکشاں سے ہمارا جو سولار سسٹم ہے وہ کسے بلونگ کرتا ہے؟ دودھیا کہکشاں سے بلونگ کرتا ہے، جس میں دودھیا کہکشاں جس میں سورج ایک ستارہ ہے۔ ہماری زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے جبکہ چاند زمین کے اطراف چکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دودھیا کہکشاں میں ایک ستارہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ سورج ہے، اور اس کے اطراف 8 سیارے گردش کرتے ہیں اور سیاروں کے اطراف چاند گردش کرتے ہیں، جس کو ہم سیارچے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نظام شمسی، سولار سسٹم۔ سولار سسٹم میں سورج اور اس کے اطراف گھومنے والے اجرام فلکی کو ملا کر نظام شمسی کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں سیارے کون کون آتے ہیں؟ سیارے، دمدار ستارے، ہیلیکا دمدار ستارہ، ستارے نما اور شہاب ثاقب کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ سورج اور ان کے اجسام کے مابین تجاذبی قوت انہیں اپنے مدار میں قائم رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سورج اور ان کے اجسام، سورج اور ان اجسام کے مابین تجاذبی قوت انہیں اپنے مدار میں رکھتی ہے۔ تو جو زمین ہے، زمین اور باقی کے جتنے بھی سیارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کیوں گھومتے ہیں؟ ان کے اندر کون سی کشش پائی جاتی ہے؟ ان دونوں کے درمیان کون سی کشش پائی جاتی ہے؟ تجاذبی قوت پائی جاتی ہے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اپنے ہی مداروں میں گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ہی مداروں میں کس لیے گردش کرتے ہیں؟ وہ تجاذبی قوت پائی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان، دونوں سیاروں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور کتنے سیارے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کتنے ہیں نظام شمسی میں؟ 8 سیارے ہیں۔ کون کون سے؟ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے سیارے ہیں، ٹوٹل 8 سیارے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم ستارہ دیکھیں گے، سورج ہی ایک ایسا ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورج ستارہ ہے۔ ستارہ کسے کہتے ہیں؟ جو خود سے روشن ہوتے ہیں وہ ستارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا ستارہ ہے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس فلکی جسم سے حرارت اور روشنی کے علاوہ برقی مقناطیسی اشعاع مسلسل خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیا خارج ہوتی ہے؟ روشنی کے علاوہ برقی مقناطیسی اشعاع بھی مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے۔ سورج ہی زمین پر تقریباً تمام توانائی کا مبدا ہے۔ در حقیقت سورج ہی ہمارے نظام شمسی میں تمام سیاروں کے لیے حرارت اور روشنی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سیارے خود سے روشن نہیں ہوتے، سیاروں کے پاس کوئی توانائی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک سورج ہی ہے جس کے اندر توانائی پائی جاتی ہے، جو کہ تمام سیاروں کو فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کے لیے جو توانائی کا ذریعہ ہے تمام سیاروں کے لیے، وہ کون ہے؟ سورج ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر سیارے۔ کتنے سیارے ہیں ہمارے پاس؟ سیارے سبھی ستاروں جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کو اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ محض
وہ محض سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی سیارے ہوتے ہیں ان کی خود کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج سے حاصل ہونے والی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سیارہ ہے عطارد۔ عطارد یعنی مرکیوری۔ عطارد شمسی نظام میں سورج سے سب سے زیادہ قریب سیارہ ہے، ٹھیک ہے، سورج سے سب سے زیادہ قریب سیارہ کون سا ہے؟ عطارد ہے، سب سے پہلا سیارہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹا، سب سے بڑا، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے قریب سورج کے کون ہے؟ عطارد ہے، اور عطارد ہی سب سے چھوٹا سیارہ ہے نظام شمسی میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں زہرہ۔ زہرہ کی کیا خصوصیت ہے؟ زہرہ زمین کا سب سے قریب سیارہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے قریبی سیارہ کون سا ہے؟ زمین کا سب سے قریبی سیارہ زہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ رات میں یہ سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ سیارہ آسمان کے مشرقی سمت طلوع آفتاب سے پہلے نظر آ سکتا ہے۔ بعض دفعہ سورج کے غروب ہونے کے فوری بعد یہ مشرق کی جانب دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو زہرہ کو صبح و شام کا تارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ صبح و شام کا تارا کسے کہتے ہیں؟ صبح و شام کا سیارہ یا پھر صبح و شام کا تارا کس کو کہتے ہیں؟ زہرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے یہاں پر بہت۔ اور اگرچہ یہ ستارہ نہیں ہے، سرما کے اوائل میں رات کے اوقات میں زہرہ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ زہرہ اس کا کوئی چاند یا پھر ذیلی سیارچہ نہیں ہے، اس کی محوری گردش بھی معمول کے مطابق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ سیارہ مشرق سے مغرب کی جانب گھومتا ہے، جبکہ زمین مغرب سے مشرق کی جانب گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمینوں کی حرکت بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر۔ جو وینس ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ زہرہ مشرق سے مغرب کی جانب گھومتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مشرق سے مغرب کی جانب گھومتا ہے، جبکہ باقی کے جتنے بھی سیارے ہیں، ایک اور یورانس اور زہرہ دونوں مشرق سے مغرب کی جانب گھومتے ہیں۔ زہرہ اور یورانس دونوں مشرق سے مغرب کی جانب گھومتے ہیں، جبکہ زمین اور باقی کے تمام سیارے مغرب سے مشرق کی جانب گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرکت یاد رکھنا ضروری ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے زمین۔ نظام شمسی میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی کیوں یہ ممکن ہے کہ زمین پر ہی زندگی ہے، باقی کی جگہ زندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر سورج کی روشنی سے موزوں فاصلہ ہے، اور یہاں پہ درجہ حرارت معتدل ہے، اور پانی کی موجودگی اور فضا کے علاوہ اوزون کا غلاف یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ زمین ہے نا، زمین کے اطراف میں ایک اوزون لیئر پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں سورج سے آنے والی ہارمفل ریسز سے بچاتی ہے۔ زمین پر زندگی کے نظام کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ماحول کا تحفظ کریں، ٹھیک ہے۔ اور خلا سے ہماری زمین نیلگو سبز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، خلا سے ہماری زمین کس طرح سے نظر آتی ہے؟ نیلگو سبز نظر آتی ہے۔ یہ زمین کی سطح پر پانی سے روشنی کا انعکاس اور خشکی کے سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خشکی اور پانی کے سبب ہماری زمین جب خلا سے دیکھتے ہیں تو کس طرح سے نظر آتی ہے؟ یہ نیلگو سبز رنگ کی نظر آتی ہے، کیونکہ ریفلیکشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے، زمین کا کتنے چاند ہے؟ صرف ایک ہی چاند ہے۔ نیکسٹ ہے مریخ۔ زمین کے بیرون مدار میں کون ہے؟ مریخ ہے۔ مریخ پہلا ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ زمین سے ہم جب آگے جائیں گے، بیرون مدار میں جائیں گے تو وہاں پہ کون ہے سب سے پہلا سیارہ؟ مریخ ہے، ٹھیک ہے، ستارہ نہیں، یہاں پہ سیارہ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سیارہ کیا ہے یہاں پہ؟ مریخ ہے۔ یہ کسی قدر سرخ نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو ہم سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ مریخ کے 2 چھوٹے چاند ہیں، ٹھیک ہے، قدرتی طور پر اس کے 2 چھوٹے چاند ہیں۔ اور مریخ پر سائنسی تجربے گاہ امریکہ کے ادارے ناسا نے 26 نومبر 2011 کو مریخ پر سائنسی تجربے گاہ کا آغاز کیا تاکہ مریخ سے متعلق مزید معلومات اکٹھا کی جائیں۔ سیارے کے سطح پر حرکت ہونے والی خلائی گاڑی کیوریوسٹی 6 اگست 2012 کو یہاں پر پہنچی۔ یہ خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر چٹانوں کے اجزاء یا عناصر کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس تجربے گاہ نے اس سیارے پر پانی کا وجود کے اشارے دیے ہیں۔ اس بات کی تحقیقات جاری ہے کہ آیا مریخ پر زندگی کے لیے موزوں حالات پائے جاتے ہیں،
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुश्तरी जुपिटर। मुश्तरी निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है, ठीक है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन है? मुश्तरी है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 ज़मीनें समा सकती है, ठीक है। ये हमारी ज़मीन से 1300 गुना बड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी कमियत हमारे ज़मीन की कमियत से तकरीबन 318 गुना ही ज़्यादा है, ठीक है तो ये 1300 गुना बड़ा, लेकिन ज़मीन से सिर्फ 318 गुना ही इसका वज़न है, यानी ये कमियत के हिसाब से ज़मीन से कम है। ये अपने महवर पर बहुत तेज़ी से घूमता है, ठीक है। अपने महवर पर कौन घूमता है सबसे तेज़ी से? ये जुपिटर, ठीक है। मुश्तरी सबसे तेज़ घूमने वाला सैयारा है। और इसके सैयारे भी अनगिनत है, सैयारचे, इसके सैयारचे भी अनगिनत है, ठीक है। क्या है? इसके सैयारचे भी अनगिनत है। और उसके बाद है नेक्स्ट ज़ोहल सैटर्न। मुरीख से आगे ज़ोहल है जिसका रंग जर्दी माइल है। इसके आतराफ पाए जाने वाले दैरवी हाले निज़ाम शमसी में इसे दूसरे सैयारों से ममीज़ करते हैं। सादा आंख से ये दैरवी हलक़े नज़र नहीं आते, यहाँ एक दूरबीन की मदद से इन्हें देखा जा सकता है। ज़ोहल के बहुत से चांद हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है ज़ोहल का? ज़ोहल के आतराफ में पाए जाने वाले ये जो दैरवी हलक़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रंग कैसा है? जर्दी माइल है, और इसके आतराफ में पाए जाने वाले ये जो हाले हैं इसको सबसे अलग बनाते हैं, ठीक है। ये जो हाले हैं किसके आतराफ में पाए जाते हैं? दैरवी हाले ज़ोहल के आतराफ में पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यूरेनस और नेपच्यून। ये दो सैयारे निज़ाम शमसी में बैरून तरीन यानी सबसे आखिरी वाले सैयारे हैं। बहुत ताकतवर खुदबीन से ही इन्हें देखा जा सकता है। ज़ोहरा की तरह यूरेनस भी मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमता है, ठीक है ना। यूरेनस और ज़ोहरा दोनों उल्टा घूमते, ठीक है, मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमते, जबकि तमाम सैयारे जो हैं वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमते हैं। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसके महवर का ख़त बहुत झुका हुआ है, ठीक है। तो इसका यूरेनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अपने महवर पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है ये, ठीक है, सीधा नहीं है बल्कि झुका हुआ है। नतीजतन इसकी हरकत ऐसी नज़र आती है जैसे कि ये अपने पहलू पर घूम रहा है, ठीक है। ये जैसे कि एक करवट पे घूम रहा है, इस तरह से नज़र आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर निज़ाम शमसी के अव्वलीन चार सैयारे अतारुल, ज़ोहरा, ज़मीन और मुरीख दिगर 4 सैयारों की बनिस्बत सूरज से बहुत करीब है, ठीक है। ये 4, इसमें 8 है तो 4 सूरज से करीब है, 4 सूरज से दूर हो गए, ठीक है। इन्हें अंदरूनी सैयारे कहा जाता है, ठीक है। अंदरूनी सैयारों में कौन कौन आ गए? अतारुल, ज़ोहरा, ज़मीन, मुरीख। और अंदरूनी सैयारों के आतराफ गिने चुने चांद होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर जो अंदरूनी सैयारे हैं उनके चांद बहुत कम होते हैं, 1, 2 या फिर चांद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंदरूनी सैयारों के चांद बहुत कम होते हैं। मुरीख के मदार के बाहर पाए जाने वाले सैयारे मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून अंदरूनी सैयारों के मुकाबले में सूरज से बहुत दूर पाए जाते हैं। इन सैयारों के आतराफ गोल हाले होते हैं और बैरूनी सैयारे बहुत ज़्यादा चांद रखते हैं, ठीक है। बैरूनी सैयारों के आतराफ गोल हाले होते हैं और बैरूनी सैयारों के चांद ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है तमाम सैयारों के नाम और उनका खुतर और वो सूरज से कितनी दूर है और इनकी मदारी गर्दिश के लिए कितना वक्त लगता है और इनके सैयारों की तादाद। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये जो 4 कौन से? ये अंदरूनी सैयारे हैं, जबकि 4 बैरूनी सैयारे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंदरूनी सैयारों के चांद क्या है? बहुत कम है, दोनों के तो चांद है ही नहीं, दोनों में 1 और 2 चांद हैं। जबकि बैरूनी सैयारे जितने भी हैं उनके चांद बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा चांद मुश्तरी के हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांद किसके हैं? मुश्तरी के हैं। अतारुल, ज़ोहरा के चांद नहीं है, ज़मीन का 1 चांद है। और सबसे ज़्यादा मदारी गर्दिश के लिए वक्त किसको लगता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेपच्यून को लगता है। नेपच्यून को 165 साल लगता है एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने में, ठीक है। ये जो अंदरूनी सैयारे हैं
یہ سورج کے قریب ہے، اس لیے ان کو گردش کرنے کے لیے، مداری گردش کے لیے صرف دنوں میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو بیرونی سیارے ہیں ان کو سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سالہ لگ جاتے ہیں ایک چکر مکمل کرنے میں۔ ہماری زمین کو 365 دن لگتے ہیں، جبکہ سب سے کم وقت کس کو لگتا ہے؟ عطارد کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، عطارد کو سب سے کم ٹائم لگتا ہے، 88 ڈیز میں ایک یہاں پر گردش ہو جاتی ہے اس کی، جبکہ نیپچون کی 165 ڈیز میں ایک گردش 165 سال میں ایک گردش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورج سے سب سے قریب کون ہے؟ یہاں پر سب سے قریب میں ہے عطارد اور سب سے دور کون ہے؟ نیپچون، ٹھیک ہے۔ اور زمین کا قطر کتنا ہے؟ یہاں پہ سب کا قطر ہے، قطر یہاں پہ کس کا کم ہے؟ عطارد کا کم ہے، اور سب سے زیادہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دمدار ستارے۔ دمدار ستارے کسے کہیں گے؟ دمدار ستارے بھی نظام شمسی کا حصہ ہے۔ یہ ستارے غیر معمولی بیضوی مداروں میں سورج کے اطراف گھومتے ہیں، لیکن ان کی مداری گردش کی مدت بہت طویل ہوتی ہے، اور دمدار ستارہ آسمان میں عام طور پر روشن سرے اور دم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ دمدار ستارہ سورج سے قریب ہوتا ہے، اس کی دم کی جسامت بڑھتی ہے، لیکن اس ستارے کی دم ہمیشہ سورج کے پرے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو دمدار ستارے ہیں وہ سورج کے اطراف بیضوی مدار میں گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دکھائی دے رہے نا، یہ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بیضوی مدار میں گردش کرتے ہیں۔ یہ دمدار ستارے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک روشن سرا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے دم ہوتی ہے، اور اس کا جو سرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کدھر ہوتا ہے؟ سورج کی سائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سرا ہمیشہ سورج کی سائڈ ہوتا ہے اور دم سورج سے پرے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ سورج کے قریب آتے جائیں گے، ان کی دم کی جسامت کیا ہوتی جائے گی؟ لمبی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شہاب ثاقب اور ہجر ثاقب۔ ایک ایسی رات جس میں آسمان صاف دکھائی دے اور چاند نظر نہ آئے، کبھی کبھی آپ کو آسمان میں روشنی کی ایک دھار نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں، رائٹ، ٹوٹا ہوا تارا یا پھر شوٹنگ سٹارز کہتے ہیں ان کو۔ اگرچہ یہ ستارے نہیں ہوتے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہاب ثاقب ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا جسم ہوتا ہے جو کبھی کبھی زمین کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، فضا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ روشن ہوتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی روشنی دھاری چند ثانیوں کے لیے، یعنی چند سیکنڈ کے لیے دکھائی دیتی ہے۔ بعض شہاب ثاقب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بجھ جانے سے پہلے زمین کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جو اجسام زمین تک پہنچ جاتے ہیں وہ ہجر ثاقب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایسے چھوٹے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فضا کے رگڑ کی وجہ سے گرم ہو کے روشن ہو جاتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں۔ سارے کے سارے جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتے۔ جو زمین تک شہاب ثاقب پہنچ جاتا ہے اس کو ہم ہجر ثاقب کہتے ہیں۔ مصنوعی سیارچی کسے کہتے ہیں؟ ایسے اجسام جو زمین کے اطراف گردش کرتے ہیں، سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں، وہ سیارچی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کا سیارچہ کون ہے؟ قدرتی سیارچہ، جو قدرتی طور پر گردش کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قدرتی سیارچہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ چاند زمین کا کیا ہے؟ قدرتی سیارچہ ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں ہم جو مصنوعی طور پر تیار کر کے فضا میں بھیجتے ہیں، اسپیس میں بھیجتے ہیں اور زمین کے اطراف گردش کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مصنوعی سیارچے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنوعی سیارچے ہمارے ملک نے کئی سیارچے فضا میں روانہ کیے ہیں۔ آریہ بھٹا ایسا پہلا سیارچہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک نے کئی ایسے سیارچے فضا میں بھیجے ہیں، جس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ آریہ بھٹا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے جیسے کہ انسیٹ، کلپنا 1، ایڈوسیٹ وغیرہ، ان میں سے چند ایک ایسے ہیں۔ اور مصنوعی سیارچے کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے استعمال کرتے ہیں انہیں موسم کی پیش قیاسی کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے، شعاعوں کی ترسیل کے لیے، ریڈیو کے سگنلوں کے لیے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں مصنوعی سیارچے موصلات، ریموٹ سگنلنگ، بہت بڑے فاصلے سے اطلاعات کے حصول، ہوا بازی اور دفاعی مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آج کا ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔